ویلکم بیک۔ وزیراعظم شہباز شریف نیو یارک پہنچ گئے۔ وزیراعظم UN جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیراعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف اجاگر کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اہم عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے۔ وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کئی اعلیٰ سطح کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے، جس میں گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اجلاس، موسمیاتی تبدیلی سے متعلق خصوصی اعلیٰ سطح کی تقریبات شامل ہیں۔ وزیراعظم امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ منتخب اسلامی رہنماؤں کی ملاقات میں شرکت کریں گے۔ ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیراعظم اجلاس میں شریک عالمی رہنماؤں اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ وزیراعظم کی شرکت کثیر الجہتی اور اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کو ظاہر کرے گی۔ اور فرانس نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ اس بات کا اعلان فرانسیسی صدر میکرون نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کیا۔ اس سے قبل برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ فرانسیسی صدر نے کہا، فرانس ریاست فلسطین کو تسلیم کرتا ہے۔ ہمیں اپنی پوری طاقت استعمال کرنا ہوگی تاکہ امن کا موقع محفوظ رہے۔ آج ہم امن کی راہ ہموار کرنے کے لیے جنرل اسمبلی میں موجود ہیں۔ 2 ریاستی حل کو ممکن بنانے کی پوری ذمہ داری ہم پر ہے۔ وقت آ گیا ہے جنگ، قتل عام اور لوگوں کی ہجرت روکی جائے۔ Ici même, ouvrir ce chemin de paix, car depuis juillet dernier, l'accélération des événements est terrible. Et au point où nous en sommes, il est à craindre que les accords d'Abraham ou de Camp David soient remis en cause par l'action d'Israël et que la paix devienne impossible pour longtemps au Moyen-Orient. Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu. Car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. C'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui. Certains diront trop tard, d'autres diront trop tôt. Others might say it's too early. Une chose est sûre, but one thing is nous certain. ne pouvons plus attendre. We can no longer wait. فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ حماس اور تمام دھڑے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیں۔ ویڈیو لنک سے خطاب میں انہوں نے کہا، فلسطین کی گورننس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ ہم ایک غیر مسلح فلسطینی ریاست چاہتے ہیں۔ کوئی بھی عمل جنگ جاری رکھنے کا جواز نہیں بن سکتا۔ ہم ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کے موقف کو سراہتے ہیں۔ The state of Palestine is the only entity eligible to assume full responsibility for governance and security in Gaza. This comes through an interim administrative committee affiliated to the Palestinian government in the West Bank with Arab and international support and participation. Hamas will have no role in government. Hamas and other factions must surrender their weapons to the Palestinian Authority. What we want is one unified state without weapons, a state with one law and one legitimate. فلسطینی ریاست کا قیام ثواب نہیں بلکہ حق ہے۔ 2 ریاستی حل کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ فلسطین کے حوالے سے اعلیٰ سطح کی کانفرنس سے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے خطاب میں کہا، فلسطین کا 2 ریاستی حل ناگزیر ہے۔ 2 ریاستی حل کے لیے عالمی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ Palestinians are denied basic rights, expelled from their homes and their lands,
forced to live under perpetual occupation, discrimination, and subjugation? How is this possible in the 21st century? How is it acceptable? This is neither peace nor justice. Let's be clear, statehood for the Palestinians is a right, not a reward. Denying statehood would be a gift to extremists everywhere. Without two states, there will be no peace in the Middle East, and radicalism will spread around the world. I welcome the measures many member states are taking to galvanize support for the two-state solution, including the pledges to recognize the state of Palestine. And I welcome the General Assembly's endorsement of the New York Declaration. Nothing can also excuse developments in the West Bank that pose an existential threat to a two-state solution. The relentless expansion of settlements, the creeping threat of annexation, the intensification of settler violence, all of it must stop. پاکستان کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کے اعلانات کا خیر مقدم. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وہ فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور دیگر ممالک کے اعلانات کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ اعلانات فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی فتح ہے. دیگر ممالک بھی ان کا مزید کہنا تھا کہ آج اقوام متحدہ میں 2 ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی. سعودی عرب اور فرانس کی صدارت میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. 2 ریاستی حل منصفانہ، جامع اور دیرپا امن کے حصول کی جانب اہم قدم ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قطر کے وزیر اعظم کی جانب سے منعقدہ مشاورتی اجلاس میں شرکت. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں اردن، UAE کے نائب وزیر اعظم، مصر، انڈونیشیا، سعودی عرب، ترکی کے وزراء خارجہ نے شرکت کی. اجلاس میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے لیے عالمی امور پر یکساں موقف اختیار کرنے سے متعلق مشاورت ہوئی. اسحاق ڈار نے نیو یارک میں دولت مشترکہ وزراء خارجہ اجلاس میں بھی شرکت کی. دولت مشترکہ وزراء خارجہ اجلاس UN جنرل اسمبلی کے سالانہ سیشن کی سائیڈ لائنز پر ہوا. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان دولت مشترکہ کے رکن ملکوں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. دولت مشترکہ کو امن کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر کردار جاری رکھنا چاہیے. لندن میں فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا. فلسطین کی ریاستی حیثیت کے اعلان کے بعد برطانیہ میں فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دے دیا گیا. خصوصی تقریب میں سفیر حسام سعید نے فلسطینی پرچم لہرایا. مقررین نے برطانیہ کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا. دہشت گرد اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی اور غزہ کی تباہی جاری ہے. فلسطینی ریاست کے لیے عالمی سطح پر حمایت بڑھتے ہی اسرائیل نے غزہ پر بمباری تیز کر دی ہے. آج صبح سے اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 37 ہو گئی. گزشتہ 24 گھنٹے میں 67 فلسطینیوں کو شہید، 220 کو زخمی کیا گیا. جنوبی غزہ میں بچے بھوک اور علاج نہ ملنے کے باعث دم توڑ گئے. اسرائیلی ناکہ بندی سے 440 سے زائد افراد بھوک سے شہید ہو چکے ہیں. وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بھوک سے شہید ہونے والوں میں 147 بچے بھی شامل ہیں. اکتوبر 2023 سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 65,000 سے زیادہ ہو گئی. 2.25 لاکھ فلسطینی زخمی ہیں. حماس کی قیادت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام خط لکھا ہے. غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کی پیشکش کی ہے. غیر ملکی خبر ایجنسی نے بتایا ہے حماس نے خط میں آدھے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش کی ہے. شرط کے طور پر امریکہ کی ضمانت سے 60 دن کی جنگ بندی کا تقاضا کیا گیا ہے. فاکس نیوز کے مطابق حماس کا خط اس وقت قطری حکام کے پاس موجود ہے. قطری حکام رواں ہفتے خط براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کو پہنچائیں گے. پاکستان کو فخر ہے جہاں مسلم ملکوں کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو منتخب ہوئیں. حال ہی میں مریم نواز نے پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خواتین سے متعلق چوتھی عالمی کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان صنفی مساوات اور یقین رکھتا ہے. سیاست، عدلیہ، بیوروکریسی، سیکیورٹی اداروں میں خواتین قائدانہ کردار ادا کر رہی ہیں. Women continue to hold leadership positions in politics, judiciary, bureaucracy, law enforcement and armed forces. Pakistan was proud to elect first female Prime Minister late Benazir Bhutto in the Muslim world and more recently first women Chief Minister of Punjab
Ms. Maryam Nawaz Sharif. Benazir Income Support Program and the Prime Minister's Youth Program are helping women escape poverty, gain access to finance and benefit from vocational and entrepreneurial opportunities. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے ملاقات کی ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب کے حکمران اور عوام کو قومی دن کی مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا، شاہ سلمان، شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ریاض میں حالیہ دورے کے دوران مہمان نوازی پر شکر گزار ہوں۔ شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان کا پاکستانی عوام کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ دورہ بے مثال محبت اور یادگار لمحات سے بھرپور رہا۔ پاک سعودیہ تعلقات بھائی چارے اور اعتماد پر قائم ہیں۔ سعودی ترقیاتی سفر پر ہمیں فخر ہے جو ولی عہد کی قیادت میں جاری ہے۔ سعودی عرب آج عالمی برادری میں بلند مقام پر ہے۔ سعودی عرب کا معاشی تعاون پاکستانی معیشت کے لیے سہارا بنا۔ لاکھوں پاکستانی سعودی عرب کو دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستانی برادری دونوں ممالک کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ قومی دن پر دیر پا شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا عزم دہراتے ہیں۔ ضلع خیبر کی وادی تیرا میں کمپاؤنڈ میں رکھا گیا دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے 24 افراد جان سے گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک شدگان میں 14 مبینہ شدت پسندوں کے علاوہ خواتین اور بچوں سمیت 10 عام شہری شامل ہیں۔ مقامی پولیس افسر ظفر خان نے بتایا کمپاؤنڈ کو ٹی ٹی پی کمانڈر امان گل اور مسعود خان بطور بم فیکٹری استعمال کر رہے تھے۔ حالیہ دنوں میں اسلحہ ذخیرہ کیا گیا۔ دھماکے سے قریب کے کئی مکانات تباہ ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں شدت پسند عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مختلف اضلاع کی مساجد میں بھی ہتھیار چھپائے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر، باجوڑ اور دیگر شمالی اضلاع میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان متعدد بار افغان حکام کو بتا چکا ہے کہ ٹی ٹی پی کے متعدد اہم کمانڈر افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ پاکستان سے اگر نواز شریف کی خدمات نکال دیں تو صرف کھنڈر بچیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ساہیوال میں الیکٹرک بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا تو حکومت جاگ رہی تھی۔ گرمی سے مرے مریم اورنگزیب کا بازو جل گیا۔ سیلاب متاثرین کے کیمپ میں 2 نومولود کے نام نواز شریف اور مریم رکھ دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم اور نواز نے بہاول نگر کے فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ خواتین سے مسائل پوچھے۔ عارضی اسکول میں بچوں سے حال احوال بھی پوچھا۔ ساہیوال میں تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے بتایا ریلیف کیمپ میں پیدا ہوئے 2 بچوں کے نام نواز شریف اور مریم رکھے گئے ہیں۔ ادھر آپ روز پڑھنے آتے ہو کہ نہیں؟ کیا پڑھا رہے آپ کو یہ؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، کتنا اچھا بنایا، ویری نائس ویری نائس۔ آج صبح میں بہاول نگر گئی، وہ سیلاب متاثرین ہیں، ان کے خیموں کا جب دورہ کیا، وہاں پر ایک خاتون کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہتی میں نے اس کا نام نواز شریف رکھا ہے۔ اگلی خاتون کے پاس گئی، اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی وہیں کیمپ میں، کہتی آپ کو پتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہتی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین بہت پریشان اور بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو۔ کہا، سیلاب متاثرین کی جس طرح مدد کرنی چاہیے تھی بدقسمتی سے وہ نہیں ہو رہی۔ مخیر حضرات اور عوام کو آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے۔ 9 ضلع پنجاب کے دیکھیں، جس طریقے سے این جی او اور مہیر حضرات کو آگے بڑھ کر کے لوگوں کا ہیلپ کرنا چاہیے تھا، اس طرح میں نے نہیں دیکھا۔ ہیلپ از نیور انف۔ لوگوں کو ضرورت ہے، ان کو چارے کی ضرورت ہے، ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے، ان کو راشن کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ ایسی جگہ پہ ہیں، لوگ جو وہاں محصور ہو چکے ہیں، وہاں پانی ہے۔ حکومت نے 10,000 روپے پر ایکڑ کے حساب سے دیا، 1 لاکھ روپے پر ایکڑ کے حساب سے۔ مشن نور کی طرح لوگوں نے اٹھایا ہے، پتہ نہیں کس نے یہ شوشہ چھوڑا اور کہاں سے چلا، کہاں یہ ختم ہوا۔ پارٹی نے کبھی اس کا تو اناؤنس نہیں کیا کہ مشن نور بھی کوئی چیز ہے۔ جھنگ میں سیلاب کے بعد سیوریج کا بوسیدہ نظام بھی بیٹھ گیا ہے۔ سیوریج کا گندا پانی دریا میں پھینکنے والا نالا ٹوٹ جانے کے بعد آبادیاں پھر زیر آب آ گئیں۔ تعفن کے باعث لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ مزید بتائیں گے مصطفیٰ فاروق۔
جی اس وقت میں موجود ہوں کھولڑا بنڈی بلیانہ کے اندر، اور یہاں پر دریا چناب کے سیلابی ریلے سے بہت تباہی ہوئی ہے. لوگ یہاں پر آج اپنے گھروں کی طرف واپسی کا انہوں نے عمل شروع کیا ہے. ابھی بھی یہاں پر جو سیم نالا تھا، جو جنگ کا جتنا سیوریج سسٹم ہے وہ سیم نالے کے ذریعے دریا چناب میں ڈالا جاتا ہے، وہ سیم نالا یہاں پر ٹوٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ابھی بھی پانی جو ہے وہ ان علاقوں کے اندر داخل ہو رہا ہے. جنگ شہر کا جو پانی ہے نا سارا یہ سیم نالے جا رہا ہے جی. اگو باندھ ٹوٹا ہے جی، سارا پانی اگو ساڑھے گھر والی سائڈ تے آ رہا ہے جی. اس سیلاب کی وجہ سے تو چلا گیا ہے، لیکن جو سیم کا پانی ہے، وہ سیم نالے کا پانی ہے، سیوریج کا پانی ہے، وہ ابھی بھی ان آبادیوں کے اندر داخل ہو رہا ہے، جو وہ ٹوٹ گئی تھی سیلاب کی وجہ سے. اس کی وجہ سے یہاں پر بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں، اور پانی ابھی بھی 4-4 فٹ جو ہے وہ آگے آبادیوں کے اندر کھڑا ہے. لوگوں کا آنا جانا اس وقت بہت مشکل بنا ہوا ہے. لیاقت پور میں اونچے درجے کا سیلابی ریلے کو گزرے 15 روز ہو گئے، مگر سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے عاصم ممتاز. میں موجود ہوں نور والا کے قریب، جہاں پر مختلف علاقوں میں جانے والی جو روڈ ہے وہ بھی اس وقت پانی کی زاد میں ہے، جس وجہ سے کئی فٹ پانی ہے. متاثرین جو ہیں اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں، ان کو جانے میں مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے گھر جو ہے نا ٹوٹے ہوئے ہیں، وہاں سے چوری بھی ہو رہی ہے سامان، اسی وجہ سے ہم گھر واپس جا رہے ہیں. یہاں مین رستہ ہے جہاں سے ہم جا رہے ہیں گھر، تو یہاں پر 15 دن ہو گئے ہیں ہمیں پریشانی بھوگتے ہوئے. صبح شام یہی پانی میں ہم جا رہے ہیں. گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں، لیکن راستے منقطع ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا آ رہا ہے. جی ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، ساحل پر بوندا باندی متوقع ہے. کشمیر اور گلگت میں چند ایک مقامات پر بارش کا امکان ہے. لاہور میں صبح کے آغاز سے ہی گرمی کی شدت محسوس کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا. بتائیں گے خواجہ رمضان مجید. جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایک مرتبہ پھر سے گرمی کی لہر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. گزشتہ روز کی بات کی جائے تو لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید گرمی رہی، اور درجہ حرارت جو ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا. جبکہ آج بھی صبح سویرے سورج جو ہے وہ خوب آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے، اور جیسے جیسے دن کا آغاز ہوگا گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا. اور یہ ماہ جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک مزید گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، اور درجہ حرارت جو ہے وہ 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. تاہم محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ یہ گرمی کا جو سلسلہ ہے آئندہ چند روز تک اسی طرح سے برقرار رہے گا. جی کراچی میں بارش کے بعد کئی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جہانگیر روڈ کی سڑک کا حال بھی کچھ ٹھیک نہیں، جس کے باعث شہریوں کو دشواری کا سامنا ہے. مزید بتائیں گے عدنان راجپوت. ہم اس وقت موجود ہیں جہانگیر روڈ پر. اس سڑک کا بھی حال کچھ ٹھیک نہیں ہے، جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے. یہاں کے مکینوں کا بتانا ہے کہ گزشتہ دنوں بارشوں کے بعد یہ سڑک بھی جو ہے زیر آب آ گئی تھی، جس کی وجہ سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے ہیں. زیادہ تر یہاں سے موٹر سائیکل سوار جو ہیں انہیں یہاں سے گزرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی بار یہاں سے گزرنے والے جو موٹر سائیکل سوار افراد ہیں وہ ان گڑھوں کی وجہ سے حادثے کا بھی شکار ہو چکے ہیں. گرو مندر جانے والی سڑک جو ہے کافی بدحالی کا شکار ہے. اس کی فوری طور پر مرمت کروائی جائے تاکہ یہاں سے گزرنے والے جو شہری ہیں انہیں کسی بھی مشکلات کا یا کسی بھی حادثے کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی کھیل کے میدان سے خبر یہ کہ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان اور سری لنکا آج ابو دھابی میں ٹکرائیں گے. فائنل میں رسائی کے لیے میچ انتہائی اہم ہے. ہارنے والی ٹیم کا فائنل میں جانا بے حد مشکل ہو جائے گا. دونوں ٹیمیں سپر 4 میں اپنا پہلا میچ ہار چکی ہیں. صرف 2 اشاروں نے 1.5 ارب لوگوں کو آگ لگا دی. صاحبزادہ فرحان اور حارث رؤف کے ایکشن پر بھارتی میڈیا کو پتنگے لگ گئے. گودی میڈیا سب چھوڑ کر دونوں کھلاڑیوں کے پیچھے پڑ گیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی جلتی پر تیل چھڑکا. بھارتی میڈیا نے بے وقوفی کی انتہا کر دی. ٹی وی چینل ٹائمز ناؤ نے ایک مزاحیہ کریکٹر کی باتوں سے بھی خوف پھیلا دیا. AY نیوز پر مشہور آرٹسٹ مصطفیٰ چودھری نے چٹکلا چھوڑا. ٹائمز ناؤ کے عقل مند صحافیوں نے اپنے ناظرین کو بتایا ایک شو میں بھارتی ٹیم پر فائرنگ کی بات کی گئی ہے. Live broadcast in Pakistan, panelists were heard suggesting
that some players should open fire and end the match. یہاں سے اگر لڑکے جان مارے تو میچ جیت سکتے ہیں ہم، یا میرے خیال میں یا تو یہ کر دیں یا میں تو کہتا ہوں کہ کچھ لڑکے فائرنگ ہی کر دیں نا ادھر، میچ ہی ختم کرو. اچھا کیونکہ کنفرم ہے ہم ہاریں گے. آپ اتنے ڈاؤن نہ ہو. 12 بجے کے بعد آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا، وہ سوچ کے خوش ہوں. میں کھانا ہی نہیں چاہتا، ایسا کھانا میں کھانا ہی نہیں چاہتا. It's not just limited to the cricketers on the field. On a live broadcast, somebody suggested on a panel that perhaps the players should actually open fire. بھارت کے خلاف اہم میچ میں تھرڈ امپائر کا متنازع فیصلہ. ٹیم مینجمنٹ کی فخر زمان کو آؤٹ دیے جانے پر آئی سی سی سے شکایت، معاملے کا جائزہ لینے کا مطالبہ کر دیا. شری لنکن امپائر کے فیصلے کو سابق کرکٹرز اور کمنٹیٹرز نے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا. Look, bounce before the keeper. The way he was batting, if he batted like throughout the power play, it could have been probably would have scored 190. پاکستان ہینڈ بال ٹیم کا شاندار کھیل. مالدیپ میں ہونے والے کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ جیت لی. فائنل میں شری لنکا کو 2-0 سے پچھاڑا. قومی ٹیم پورے ایونٹ میں ناقابل شکست رہی. گرین شرٹس نے راؤنڈ میچ میں بھارت کو بھی آؤٹ کلاس کیا تھا. میجر لیگ ساکر میں انٹر میامی کی لگاتار دوسری جیت. ڈی سی یونائیٹڈ نے 2 کے مقابلے 3 گول سے شکست دی تھی. اسٹار فٹ بالر میسی نے دوبارہ گیند جال میں پہنچائی. کراچی ایکسپو سینٹر میں آج سے آئی ٹی سی این ایشیا کی نمائش کا آغاز ہو رہا ہے. ایس آئی ایف سی کی معاونت سے وزارت آئی ٹی اور ٹیلی کام کے منصوبے ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان کے تحت 3 روزہ نمائش کا انعقاد کیا گیا. خبر ہے کراچی سے، جہاں پر سعید آباد پولیس کی داؤد گوٹ میں ٹارگیٹڈ کارروائی کی گئی ہے. انتہائی مطلوب 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے. بات کریں گے، افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے افضل. دیکھیے، سعید آباد پولیس نے داؤد گوٹ میں کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے ان 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جن کی شناخت عجب خان، نعیم اللہ اور فرمان کے ناموں سے ہوئی ہے. پولیس نے ان کے قبضے سے موٹر سائیکل اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان نے دوران تفتیش 2 درجن سے زائد اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا انکشاف کیا ہے. یہ مچھر کالونی، آفریدی چوک، داؤد گوٹ، یوسف گوٹ، شانتی نگر اور دیگر علاقوں میں وارداتیں کرتے تھے. کچھ روز قبل انہوں نے ایک رقم لے کر نکلنے والے شہری کو بینک کے باہر لوٹ لیا تھا، اور اس واقعے کا مقدمہ بھی سعید آباد تھانے میں درج ہوا تھا، جس کے بعد پولیس ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہی تھی. جی ٹھیک، شکریہ آپ کا. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے وزیر ریلوے حنیف عباسی سے ملاقات کی، جس میں شراکت داری، سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں نیٹلی بیکر کو پاکستان ریلوے کے ذریعے علاقائی روابط کے فروغ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. اس موقع پر وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا ہے کہ شراکت داری نئی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا کرے گی. امریکی ناظم الامور نے پاکستان ریلوے کی اسٹریٹجک اہمیت پر اتفاق کیا. امریکی ناظم الامور نے پاکستان ریلوے کے ساتھ تعاون میں دلچسپی ظاہر کی. وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا کہ ریلوے شعبے میں شراکت داری سے 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. امریکی ناظم الامور کا کہنا تھا کہ ریلوے کی کامیابی سے ملکی معیشت کو بھی تقویت ملے گی. وزیر ریلوے نے نیٹلی بیکر کو بتایا کہ پاکستان ریلوے میں جدید ڈیجیٹائزیشن کے عمل کا آغاز کیا گیا ہے. اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے پاک امریکہ پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس کا اہتمام اسلام آباد کے امریکی سفارت خانے میں کیا گیا تھا. عشائیے میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور خیلداس کوہستانی، شائستہ پرویز، مرزا اختیار بیگ، شہلا رضا اور دیگر نے شرکت کی. اس موقع پر امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے باہمی تعلقات کے فروغ، تجارتی اور معاشی تعاون میں اضافے کے لیے پاک امریکہ پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کی کاوشوں کو سراہا. بینک آف خیبر نے ماسٹر کارڈ کے ساتھ شراکت داری میں ڈیبٹ کارڈ پورٹ فولیو لانچ کر دیا ہے. تقریب میں اعلی حکام اور بینک کے سینئر افسر شریک ہوئے. اسلام آباد میں خصوصی تقریب کے دوران بینک آف خیبر کی جانب سے ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ کی کلاسک، گولڈ اور پلیٹینم کیٹیگری متعارف کرائی گئی. ایم ڈی سی او بینک آف خیبر حسن حضا نے کہا، ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے اجراء کے ساتھ ہم اپنے صارفین کو سہولت، تحفظ اور عالمی تجارت تک رسائی فراہم کر رہے ہیں. کنٹری مینیجر ماسٹر کارڈ پاکستان اور افغانستان ارسلان خان کا کہنا تھا کہ بینک آف خیبر کے ساتھ یہ شراکت داری مالی شمولیت اور پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی.
اب تک کے لیے اتنا ہی.